बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 3 बातें करनी है। अरशद शरीफ का अपडेट, इमरान खान साहब के जो ज़ख्म है वो और उनका इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स को, और तीसरा आर्मी रिफॉर्म्स पे ये मेरा सेकंड लास्ट व्लॉग होगा। इसके बाद जो अगला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं लेआउट करूँगा कि आर्मी के अंदर किस किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हाई लेवल ऑब्वियसली रिफॉर्म्स की बात करूँगा डिटेल में, तो डिटेल पेपर होगा इंशाल्लाह, उस पर फिर आगे चल के बात करें। सबसे पहले अरशद शरीफ के केस में 5 बातें हैं जो आज आपके पास हैं। एक तो ये है कि जो एमओ डंप का को ओनर था, जमशेद उसका नाम है, उसका इंटरव्यू किया गया है, मैंने पूरा सुना। बहुत ही तरीक़े से उन्होंने जवाब दिए, और मेरे लिहाज से जवाब जो नहीं दिए वो ज़्यादा ख़तरनाक थे बनिस्बत इसकी कि जो उन्होंने बड़ी चर्ब ज़बानी से सवालों का जवाब दिया। बहुत सवाल अनआंसर्ड रह गए। दूसरी जो बड़ी इनका चीज़ है वो उनके एक केनिया के मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है न्याबोगा कियागे। वो पहले दिन से इस केस को परसू कर रहे हैं, और उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा जी, सबसे पहले तो सारी दुनिया कह रही है, और मैं इनके बहुत जाके इनके लोगों से मिला एमओ डंप में, खुर्रम के और वकार के, वो कहते हैं कि खुर्रम ये वाला रूट कभी भी नहीं लेते थे, शायद कभी लिया हो, वो दूसरा रूट लिया करते थे, ये जो सड़क पे जाने के लिए। ये सड़क है मगादी कैसेरियन सड़क, और लेकिन इन्होंने उस दिन ये बहुत ही मुख्तलिफ रूट लिया जो कि नहीं लेते थे, और ये बहुत सुनसान रूट है और ये बहुत लंबा रूट है। तो ये कहते हैं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी वो बात करते हैं कि पहले दिन से जैसे उन्होंने बातचीत और लोगों से बात शुरू की, इन्वेस्टिगेशन के सवाल पूछे, तो कहते हैं एक आम वहाँ तासुर फैला हुआ है कि अरशद शरीफ को टॉर्चर भी किया गया और अरशद शरीफ को प्लान करके कत्ल भी किया गया। ये अब न्याबोगा के आगे कह रहे हैं। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अभी तक नहीं समझ आई, काफ़ी मैं वोटिंग कर चुका हूँ, कि ये अपनी गाड़ी 30 किलोमीटर फटे हुए टायर से कैसे चला के लेके गए, इसलिए कि हमने जो तस्वीर देखी है बिल्कुल रिम है। मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा, वो कहते हैं पॉसिबल है, लेकिन जिस तरीके के टायर की शक्ल है वो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती, वो साइड पे बैठ जाएगी और वो सीधा कर ही नहीं सकता आदमी स्टीयरिंग व्हील को। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी चीज़ अरशद शरीफ के साथ है, लेकिन उनके साथ 2 चीज़ें और भी हैं कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम रजिस्ट्रीज़ हैं पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद समेत, लाहौर में, पेशावर में, अपना सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, और मेन जगह पर पेशावर, लाहौर, बलूचिस्तान, सिंध में फ़ाइल कर दिए कि जी हमें 3 जुडिशल कमीशन चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करें अरशद शरीफ का कत्ल जो 23 अक्टूबर को हुआ, दूसरा इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट हुआ 3 नवंबर को वज़ीराबाद में, और तीसरा जो आज़म सवाती साहब के साथ जो वहीमाना एक इमोशनल टॉर्चर किया गया उनके ख़िलाफ़, उनकी एक सीक्रेट वीडियो जो 4 नवंबर को उनके बेटी को भेजी गई। ये इसके अंदर अरशद शरीफ का। मेरे लिए एक बात बड़ी मानी खेज़ है, वो ये है कि राना सलाउल्लाह कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक उनका बयान आया था कि नहीं, मेरा एक छोटा सा प्रोसीजर है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। और मुझे एक साहब ने कहा कि इनको जो ये तस्वीर है इसके अंदर इनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, वो वाला वेंटिलेटर नहीं जो गला काट के होता है, ऊपर से दिया जाता है, तो ऑल इज़ नॉट वेल, और उनकी जो साइलेंस है या उनका पब्लिक में आना वो भी नहीं है। अल्लाह करे उनको शिफा कामिला अता फरमाए और वो अपने गुनाहों की सज़ा के लिए खुश व खुर्रम और तंदुरुस्त होकर हाजिर हो जाए हमारे सामने इंशाअल्लाह। अरशद शरीफ के दर्जात अल्लाह सुब्हान तआला बहुत बुलंद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सच ज़रूर आएगा। अब आ जाए जी इमरान के इंटरव्यू और उनकी जो ये है इंजरीज़। पहले तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ एक बात मैं सुन रहा था, मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि लोग कह रहे हैं कि इमरान जो है वो झूठ मूठ कर रहा है, मकर कर रहा है, उसको बुलेट्स वगैरह कोई नहीं है, कि वो फेक कर रहा है अपनी इंजरीज़। खैर मैंने कहा यार ये सारे लिफाफे हैं पैसे लेने वाले,
کامران شاہد جیسے گھٹیا قسم کے لوگ، غریدہ فاروقی ہے، وہ اس طرح کی، مطلب میں ان لوگوں کو گھٹیا اس لیے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ گھٹیا ہیں، ان کی حرکتیں گھٹیا ہیں، تو جو ان کا بیہیویئر ہے بہت گھٹیا، تو یہ تو ان کے ساتھ تو ایکسپیکٹ ہی ایسے کرنا چاہیے. اور ایک نیا کوئی چینل والا ہے نیو، ان کے بھی چھوٹی چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں. تو لیکن ایک جب خبر میرے پاس آئی اور وہ اتنی کنفرمڈ آئی، میں تو ایمان سے ہل گیا کہ جی جنرل باجوہ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے مکر کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو گولیاں نہیں لگی. اس لیے عمران نے پبلکلی لوگوں کو کہا کہ اچھا دیکھ لو یہ میری جو وہ ہے. اور اس کے بعد بھی لوگوں نے، کسی نے کوئی پینٹ باکس کھولا کہ دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے، کسی نے یہ جی ایسے کر کے یہ تو زخم ایسے بنایا جاتا ہے. بہت افسوس کی بات. لیکن سب سے زیادہ افسوس باجوہ صاحب کا. تو میرے سے کسی نے پوچھا کہ یار حیدر مہدی، یہ باجوہ اس سے زیادہ گھٹیا لیول پہ جا سکتا ہے؟ میں نے کہا یار آنیسٹلی جتنا یہ کر چکا تھا اب تک، میں نے کہا شاید اس سے نیچے یہ آدمی نہیں گرے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بیلچہ منگواتا ہے اور کھودتا ہے کہ اپنے آپ کو 4-5 فٹ 10 فٹ اور گھٹیا اور غلاظت کے اندر اپنے آپ کو اور نیچے چلے جائے. میں حیران ہوں اس آدمی کو، میں حیران ہوں اس کی تربیت پہ، میں حیران ہوں اس کو بڑا کس نے کیا، میں حیران ہوں اس یونٹ کا 16 بلوچ نے جہاں یہ پلا بڑا، میں حیران ہوں اس جرنیل کا جو میرا کورس میٹ ہے، جو سے 5 سال سینئر تھا، اس نے کس قسم کی تربیت دی اس لیفٹیننٹ کو. میں حیران ہوں اس فوج کے سسٹم کو کہ یہ بندہ اس فوج کے سسٹم سے کیسے نکل کے آ گیا. چلے خیر، اس کی تو انشاءاللہ بات کبھی آگے جا کے ہوگی. اب آ جائیں جی فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو. دیکھیے جی فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو عمران نے جو بات کی ہے وہ 4 باتیں کی ہیں. لوگوں نے اس کو اتنا ٹوسٹ کیا ہے، جس طرح اس کے خلاف نیریٹیوز اتنے پھیلائے گئے کہ جی وہ سلیکٹڈ کا اور یہ وہ کر کے، اور اب پتہ چلا کہ سب جھوٹ، سب فریب، سب مکر کہ فوج اس کو لے کے آئی ہے، سب جھوٹ. اسی قسم کی یہ پھر وہی جو ہمارے بکاؤ مال پاکستان جن کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے باجوہ سمیت، انہوں نے کیا وہ اس نے سمپل سی بات کہ انگریزی میں کہتا ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. عمران نے انٹرویو میں کہا ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می. مطلب کہ جہاں تک میرا تعلق ہے اب اس معاملے کو چھوڑ دو، اب آگے چلو. اٹ از بیہائنڈ می، اب یہ پیچھے رہ گیا. مطلب کہ بھائی اب ہو گیا، انہوں نے کر دیا، حکومت ہماری چلی گئی، 8 مہینے آ گیا، تباہ و برباد ہو گئی معیشت، اب چلو آگے چلتے ہیں. دوسرا وہ کہتا ہے انگریزی میں پاکستان آئی وانٹ ٹو لیڈ، جس پاکستان کی لیڈرشپ میں کرنا چاہتا ہوں، اس پاکستان کی ریلیشن شپ، اس کے تعلقات دنیا کے ہر ملک سے اچھے ہونے چاہیے، خاص طور پہ امریکہ سے. اس میں کون سی بری بات؟ یہ لوگ صبح شام مجھے بھی کہتے تھے، باجوہ صاحب مجھے 10 پیغام بھجواتے تھے آج سے 2-3 سال پہلے کہ بیلنس کرنی چاہیے امریکہ سے ریلیشن. عمران ریئلسٹ ہے، اسٹیٹس مین ہے، وہ کہہ رہے ہیں بات جو ہو گئی اس کو ختم کرو. امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، امریکہ کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے. تو لیکن اس پاکستان کی جس کی قیادت میں نے کر رہی ہیں، وہ سب سے تعلقات اچھے رکھے، خاص طور پر امریکہ سے. تیسری بات کیا کرتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری بات ہے، لیکن جو ہمارے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ وہ ایک مالک اور سلیو کے تھے، کہ غلام اور مالک کا رشتہ، آقا کا اور نوکر کا رشتہ، یہ جو ہے ریلیشن شپ تھی. اور ہمیں ان کا کام کرنے کے لیے ایک ہائرڈ گن پیسہ دے کے بندوق ہاتھ میں دی کہ جی ہمارے لیے کام کرو. اس کا ذمہ دار میں امریکہ کو کم ٹھہراتا ہوں، اپنی حکومتوں کو زیادہ ٹھہراتا ہوں، جو اس قسم کے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا امریکہ کے ہاتھ. یہ تیسری بات اس نے کی. چوتھی بات اس نے فوج کے متعلق کی. اس نے کہا دیکھیں جی، کسی نے پوچھا ہوگا، میں نے پڑھا کہ بھائی فوج کا کیا رول. اس نے کہا دیکھیں فوج ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان کی ترقی میں، اور میرے بھی جو فیوچر کے پلانز ہیں اس میں فوج بالکل ایک مثبت کردار کر سکتا ہے. سب کو پتہ ہے بڑی طاقتور ہے، لیکن بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت الیکٹ کوئی ہو
اور ذمہ داری اس کی ہو ترقی کرنے کے لیے، لیکن طاقت ساری جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہو کہ یہ الیکٹڈ حکومت کچھ نہ کر سکے. یہ 4 باتیں کی ہیں. اس میں مجھے بتائیں کون سی بیک ٹریکنگ، کون سا یو ٹرن، اس سے بڑی اسٹیٹسمین شپ لائک میں نے عمران سے کم ہی باتیں بائی دی وے سنی ہیں، اور یہ ان میں سے بہت زبردست ہے. فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اس نے اپنا جو پوزیشن تھی اس سے ہٹا ہے نہیں ہٹا. اللہ اکبر. اب آ جائیں جی آخری آرمی ریفارمز پہ. دیکھیے جی، میں کچھ چیزیں ایک ذرا تھوڑی سیٹل کرنا چاہتا ہوں، اس سے کہ میرے بہت قریبی دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ حیدر تو ساری فوج کو رگڑتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے ایک پیش کر دوں ایک مفروضہ. دیکھیے جی، پاکستان فوج میں تقریباً 6.5 لاکھ افسر اور جوان ہیں. اس میں سے 232 ہمارے پاس جرنیل ہیں، جن میں سے میرا خیال ہے شاید 20 ایسے جرنیل ہوں گے جو اس سارے گند اور جڑ کی فساد ہے، مطلب کہ 10% سے بھی کم جرنیل. اب یہ جرنیل جو 232 ہمارے ہیں، یہ کیا ہے؟ 2 ہمارے فل جرنل ہیں، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. 32 ہمارے لیفٹنٹ جنرل ہیں. 30 ہمارے فائٹنگ آرمز کے ہوتے ہیں جو ہماری فوج ہوتی ہے. 2 جو ہیں وہ آرمی میڈیکل کور کے اب جنرل بنا دیے، جس میں سے ایک وہ لیفٹنٹ جنرل نگار ہے جن کے اوپر ٹی وی سیریل بھی بنا. 198 میجر جنرل ہیں، جس کے اندر سے 156 فوج کے ہیں اور 42 آرمی کے ہیں، اس کے میڈیکل کور کے. یہ 42 میجر جنرل اس سے بنتے ہیں کہ یہ سویلین اگر ہوتے تو بہت پیسہ کماتے، تو فوج ان کو جنرلی دیتی ہے، پرائیویٹ پریکٹس کرنے کے لیے بھی دیتی ہے کہ یہ پیسہ کمائے، فوج چھوڑ کے نہ جائے. اس لیے کہ جنرلوں کے جو جب دل کے دورے پڑتے ہیں تو ان کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بائی دی وے رانا ثناء اللہ بھی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی AFIC میں گیا ہے، یہ اپنے پیمز میں نہیں گیا. خیر جناب، اب جو پاکستان کی ایسی کی تیسی کی ہے نا، میں نے ایک اندازہ لگایا جی، کچھ لوگوں سے پوچھا ہے. میرا خیال ہے 20 جرنیل، جس طرح میں نے پہلے کہا ٹوٹل. یہ جو جرنیل ہے اس میں آرمی چیف شامل ہے، اس میں DG ISI کے اندر 5-6-7 جرنیل شامل ہیں، DG MI، پھر کچھ اور جرنیل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی رینجرز کا. میرے خیال میں سب بریگیڈیئر ملا کے ISI کے، MI کے، رینجرز کے اور ایسے کوئی جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس قسم کا گند بلا کرتی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 40 ایک بریگیڈیئر ہوں گے. میرا خیال ہے تقریباً کوئی 200 کے قریب کرنل میجر کپتان ہوں گے جو ڈائریکٹلی انوالو تھے اس رجیم چینج میں، یا جب بھی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے اس کے اندر. پر میں آج رجیم چینج کی بات کر رہا ہوں. اور زیادہ سے زیادہ 5-1 ہزار JCOs NCOs جوان سویلین ISI والے ٹائپ لوگ. 5,000 بہت کھینچ لیں تو 10,000 بہت کھینچ لیں. یہ ہے جی ٹوٹل آپ کی 5 سے 10 ہزار لوگ 6.5 لاکھ میں سے. شاید میں نے بہت زیادہ کیا یہ کہہ کے کہ 5 سے 6 ہزار ہوں، بیکاز زیادہ تر تو اس میں نے جوان ہیں تو ریڈ مارے ہیں ISI کے لوگوں نے اور اس طرح کے ان لوگوں نے اور سویلینز نے. انڈائریکٹلی کون کرتا ہے؟ CGS سپورٹ کرتا ہے، فوج اس کے پاس ہوتی ہے، وہ قابو رکھتا ہے کہ فوج میں گڑبڑ نہ ہو. AG رکھتا ہے، فوجی افسروں کو کنٹرول رکھتا ہے، دیکھتا ہے جو کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو نکال دو، رپورٹ کر دو، کورٹ مارشل کر دو، ایڈمنسٹریٹو اس سے نکال دو. یہ تو باجوہ کے خلاف ہے. AG کا بہت امپورٹنٹ کام. 10 کور کمانڈر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر ٹروپس موو کرنے پڑیں تو پھر وہ آتا ہے ابھی تک نہیں موو ہوئے، یہ نہیں ہمیں پتہ سار سشاد کیا کرے گا. اور کور کمانڈر جو ہیں جن کے پاس ٹروپس ہوتے ہیں وہ ان کو بڑی سپورٹ کرتی ہے. اور اس کا باجوہ کا جو MS ہوتا ہے اور ایک DG MO ہے، یہ بھی 2 بہت امپورٹنٹ ہوں گے. تو یہ لوگ ہیں بھائی. اگر آپ اس کو دیکھیں نا، یہ 0.01% افسر اور جوان ہیں 6.5 لاکھ فوج میں سے، جو اس قوم کا جس نے اس رجیم چینج آپریشن میں بیڑا غرق کیا ہے. اور ان لوگوں نے استعمال کیا ہے پولیس کو، انہوں نے استعمال کیا ہے بیوروکریسی کو، انہوں نے استعمال کیا ہے ECP کو، الیکشن کمیشن کو، انہوں نے عدلیہ کو استعمال کیا. یہ لوگ ہیں جو کہ پھر ان سے استعمال کرتے کام. یہ میرا 0.010 اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. 0.010
0.5 بھی ہو سکتا ہے، 0.005%. اچھا جناب، باقی بیچارے چپشا کا روزہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں جی، ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. وہ جرنیل بھی اچھے، وہ بریگیڈیئر، وہ کرنل، وہ میجر، وہ کپتان، وہ لیفٹیننٹ، وہ ایچ سی او، وہ جے سی او، صوبیدار، نائب صوبیدار، حوالدار، نائک، جوان، ان کو نہیں بلیم کر سکتے. وہ نوکری کر رہے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی سب لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے اگر اداروں میں کام کرتے ہیں، کہ انتہائی گھٹیا قسم کے آپ کے کبھی سینئر ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کے وہ باس بنتا ہے، آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا آپ اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا آپ چپ کر کے نا وہ ظلم سہتے ہیں. اسی طرح فوج کا بھی حال ہے. جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جن کو باہر نوکریاں مل جاتی ہیں، یا جن کے پاس گھر کے پیسہ ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو کرپٹ ہوتے ہیں اور نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ تو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کھاؤ مار کھائی جاؤ، اوپر جائیں گے، پیسہ بنائیں گے. اور تیسرے بیچارے ہیں جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، خاندان ہیں، ماں باپ ہیں، غریب ہیں، بہن بھائیوں کو پال رہے ہیں، گھر کو چلا رہے ہیں، وہ نہیں جاتے، کرپٹ بھی نہیں ہے، اور اپنا سر نیچے کر کے کام کرتے ہیں. یہ سارے فوجی افسر جوان سب اس کے اندر شامل ہیں. اور پھر ان کا ذاتی مفاد بھی ہے. بھئی کون چاہتا ہے کہ لگی لگائی نوکری کو لات مار کے چلا جائے، کل کو جس طرح عادل راجہ کہتا ہے ٹیکسی چلاؤ یا باہر جا کے دربان بنو. اور بیشتر اس میں سے بہت جونیئر ہے. 500 سے زیادہ، 500-600 بریگیڈیئر ہیں ہمارے، 200 جرنیل ہیں، 700 بندہ ہے، باقی 6.5 لاکھ فوج تو بڑی جونیئر ہے یار. وہ میجر تو 25 سال کی اپنی نوکری میں 80-90% میجر تو فارغ ہو جاتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. تو میں ان کو نہیں کہا، ان کے لیے اگر انہوں نے کیا ہے ان کے لیے معافی. بھائی جان آپ کے لیے نہیں، آپ دل سے زیادہ پیار ہے، اور اگر دکھ پہنچائے تو معاف کرے. میں سوال پوچھوں گا جن سے میں پوچھوں گا. یہ آپ لوگ باقی خاموش مجاہد ہیں. جس طرح عادل راجہ کہتا ہے آپ لوگ کرپٹ نہیں ہیں، آپ اپنی جان سیکریفائز کرتے ہیں، آپ اپنا کمفرٹ سیکریفائز کرتے ہیں، آپ سالوں اپنے بیوی اور بچوں سے دور رہتے ہیں، آپ کو چھٹی نہیں ملتی، آپ کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ لنڈا بازار سے کپڑے لے کے بچوں کو پہناتے ہیں، مجھے پتہ ہے، ادھار لے کے گزارا کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں اس فوج کے سسٹم کو کہہ رہا ہوں جو اوپر گھٹیا غلیظ کیچڑ نما قسم کے جرنیل لے کے آتا ہے، باجوہ، ندیم انجم، فیصل نصیر جیسے لوگ. تو اس لیے ہمیں پاکستان فوج کے اندر جو گندگی ہے اس کو کال آؤٹ کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم نے اس فوج کو بچانا ہے. ہم نے یہ 99.5% جو اچھے فوجی ہیں، افسر اور جوان، ان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے. اس لیے میں باجوہ کی غداری کو کال آؤٹ کرتا ہوں. اس آدمی نے اپنی بے پناہ طاقت کو استعمال کر کے ایک لیگلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالا، جس نے بڑی مشکل سے اکانومی کو سٹیبلائز کیا تھا، اور ایک غلیظ گھٹیا مافیا کرمنلز کا، مجرموں کا لا کے، شریفوں کا، زرداریوں کا، فضلوں جیسے لوگوں کو پاکستان پہ مسلط کر دیا. بے پناہ ہم مہنگائی لے کے آئے، بے پناہ بربریت لے کے آئے پاکستان میں، اور 3 سال کی محنت کو تباہ کیا. اس لیے میں باجوہ کی غداری کو کال آؤٹ کرتا ہوں. میں اس لیے پاکستان افواج کے سینئر ان لیڈرز کی سپائن لیسنس، ان کی کمزوری کو کال آؤٹ کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے آرمی چیف کو روکا نہیں، اور سختی سے نہیں روکا، اور کہا کہ سر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے کور کمانڈرز نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ اس کے سی جی ایس نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ اس کے 10 کور کمانڈر نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ اس کے اے جی نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں روکا کہ باجوہ کیا کر رہا ہے تو فوج کے ساتھ؟ تو برباد کر دے گا اس ملک کو، تو برباد کر دے گا اس فوج کو، تو برباد کر دے گا جو کچھ ہم نے 3 سال میں کیا. تو کدھر لے کے جا رہا ہے اس فوج کو؟ میں ان کو کال آؤٹ کرتا ہوں. میں اس کے سسٹم کو اس لیے کال آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ دیمک لگ چکا ہے، یہ گھٹیا ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ باجوہ جیسے 3rd ریٹ جرنیل، ندیم انجم جیسے، افتخار بابر جیسے، فیصل نصیر جیسے یہ جرنیل اوپر آتے ہیں. اور باجوہ کا تو سونے پہ سہاگا اپنے سسر سے کہتا ہے کہ یار میری جو ہے نا سفارش کرو کہ میں، اور یہ بالکل انڈر کمانڈ ہے
نواز شریف کے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو یہ بے لگام طاقت ہے، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو کوئی روک نہیں سکتا، چونکہ فوج کے بیچارے سارے جو 6.5 لاکھ ہیں وہ کہتے ہیں جی یونٹی آف کمانڈ ہے، جی ڈسپلن ہے، جی نہیں کریں گے تو ہمیں تو یہ تو ہمارے فوج کے کلچر کے خلاف ہے، اور اسی کو استعمال کرتا ہے، ملک کی سیاست میں انٹرفیئر کرتا ہے اور گھٹیا لوگوں کو لے کے ملک کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور پہلے بھی یہی کیا ہے، اور گھٹیا قسم کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اس فوج پہ 10 سال 11 سال حکومتیں کی ان لوگوں نے. دیکھیں جی، پاکستان کی جڑ کی تباہی کی جڑ یہ پاکستان آرمی کے چیف کی بے لگام پاور ہے اور اس کے سسٹم کی تباہی، جس کی وجہ سے اب بہت ہی گھٹیا قسم کے جرنیل اوپر آتے ہیں، وہ یاد 10 15 20 جو اس ملک کو تباہ کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انہوں نے باقی سارے ادارے تباہ کیے، جوڈیشری کو تباہ کیا. وہاں بھی گھٹیا قسم کے غلیظ قسم کے جج سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، غلیظ گھٹیا قسم کے لوگ سینئر بیوروکریٹس بنتے ہیں، کرپٹ آدمی بنتے ہیں، انکمپیٹنٹ آتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں، ای سی پی میں جاتے ہیں. یہ تباہی یہاں سے ہوئی ہے، اور ادھر سے شروع ہوتی ہے تباہی. آرمی چیف کی پاور، جس سے وہ مارشل لا، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ جوڈیشری، فلانا فلانا فلانا. اس لیے پاکستان کی فوج کا ریفارم بہت ضروری ہے. دیکھیں، اگر ہم نے یہ سوال نہیں پوچھے کہ پاکستان پر کس نے یہ بربریت 9 اپریل کو کی، پاکستان پہ کس نے یہ مہنگائی لائے، یہ بے روزگاری، یہ لوگوں کے کاروبار کا لاس، یہ لاکھوں لوگ جو اب بے روزگار ہو گئے ہیں، کون ذمہ دار ہے 25 مئی کی بربریت کا؟ کون ذمہ دار ہے اریسٹ کا، ٹارچر کا، فزیکل ابیوز کا، لوگوں کے اوپر جو ہوا ہے، میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے؟ کون ذمہ دار ہے جو سینیٹر اعظم سواتی، شہباز گل کے ساتھ ہوا اور ان کے فیملی کے اوپر جو ایموشنل ابیوز کیا گیا؟ کون ذمہ دار ہے عمران کی اٹیمپٹڈ اسیسنیشن کا؟ کون ذمہ دار ہے ارشد کی اسیسنیشن کا؟ کون ذمہ دار ہے پاکستان میں رول آف لا کو تباہ کرنا، توڑ دینا، اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا، اور ہمارے اوپر غدار نما، قاتل، مجرم، منی لانڈرر، جال ساز جیسے لوگوں کو لا کے بٹھا دینا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جب تک میں یہ سوال اس لیے اٹھاتا ہوں کہ فوج میں ریفارم چاہیے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. عمران خان اور اس کے ساتھ جتنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.